बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और प्रोग्राम मुकाबिल में खुश आमदीद। प्रोग्राम के आगाज़ पर बहुत सारे मौज़ूआत हैं जिनके ऊपर तफसील से बात होगी, मगर चूँकि मुल्क के हवाले से सियासत की बात करेंगे, सियासत में कश्मीर के हवाले से बिलावल भुट्टो साहब वहाँ पे पहुँचे हुए हैं, कश्मीर में आज़ाद कश्मीर में, और उनका ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए मुल्क का वज़ीर आज़म इमरान खान एक सिक्योरिटी रिस्क है। वो ऐसा क्यों सोचते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। हंगामी इजलास पीडीएम का 5 जुलाई को तलब किया गया है, क्या आइंदा होने वाला है इसके ऊपर भी बात होगी। मगर ऐसे में जब फैटफ का मामला है, लाहौर के अंदर टेंशन बढ़ी हुई है, अभी रिसेंट कुछ दिनों में जो टाउन में जो धमाका हुआ, अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का पाकिस्तान को सामना है, तो इन तमाम तर सूरत हाल में पाकिस्तान क्यों कर चाहेगा कि एक नया महाज खुले और उसकी तरफ लड़ाई शुरू हो जाए। जम्मू के अंदर जो कुछ हुआ, वहां की भारतीय हुकूमत ये समझती है कि किसी न किसी तौर मुमकिनात में है कि इस तमाम सूरत हाल के पीछे पाकिस्तान है। इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे और अफगानिस्तान की सूरत हाल का भी सामने, अफगानिस्तान के ऊपर ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं, सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के आइंदा आने वाले दिनों में ताल्लुकात कैसे होते हुए नजर आ रहे, इसके ऊपर बात करेंगे। मगर बहुत सारे अहम स्कैंडल्स जिनमें पंजाब यूनिवर्सिटी की हाउसिंग सोसाइटीज का मामला हो, ड्रग्स सूरत हाल हो और वाल्टन एयरपोर्ट, इसकी तफसील भी आपके साथ शेयर करेंगे कि आखिर इन तमाम जगहों पर क्या कुछ हो रहा है। मगर जो जम्मू में हुआ हारून साहब, वो क्या था? क्या ये साजिश थी? दो सूरतें मुमकिन है। वो तो खैर कोई चीज़ हो दुनिया की, पाकिस्तान पे उन्होंने तो ये भी कह दिया कि जो किसानों का धरना हो रहा है उसमें ऐसा ही कुछ कर सकती है। भाई धरना हो रहा है, ISI जो पाकिस्तान क्या चाहेगा कि उस धरने को धर्म भरम कर दे। पाकिस्तान का क्या ताल्लुक है, उसको धर्म भरम करने से पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हो सकता है? बिल्कुल दुरुस्त। और जनरल बख्शी ने यहाँ तक कह दिया, वो तो हर वक्त चीखो पुकार करते रहते हैं, कोई प्रॉब्लम है, मेरे ख्याल उनको कोई इरिटेशन का भी प्रॉब्लम है, इलाज भी कराना चाहिए उन्हें, कि तुर्कों ने आज ही भेज दिए, तुर्की ने, अब तुर्की की तरफ तुर्की ने वहाँ बंदे भेज दिए। तुर्क वैसे कि वहाँ कैसे जा सकते हैं। और वो क्या नाम है उनके वज़ीर ख़ारिजा साहब का, वो आजकल जयशंकर साहब यूनान में हैं, तो उनको मशवरा दिया कि यहाँ मिलिट्री अटैची मुकर्रर करें और यूनान से मिलकर तुर्की से बदला लें। यानी खूब पागलपन सवार है। तुर्की से क्या बदला लेगा? पाकिस्तान की मोहब्बत तुर्की से, शायद यही पागलपन सवार है। तुर्की चूंकि पाकिस्तान की हमायत करता है तो ये बिल्कुल उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। देखिए दो सूरतें हो सकती हैं, या तो जैसा कि वो किया करते हैं फाल्स फ्लैग ऑपरेशन और एक शोर शराबा और एक माहौल, अभी फैटफ में भी उन्होंने किया और अदरवाइज भी करते रहते हैं पाकिस्तान का। देखिए अमेरिका की एक हिकमत अमली है, पाकिस्तान सारे आलम इस्लाम को वैसे, लेकिन पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान को ख़ास तौर पर डिस्टेबलाइज रखना ये तयशुदा पॉलिसी है। जब हम उनके हलीफ थे, मैंने आपको था 65 की वार में, और इंडिया रूस का हलीफ था जिसने के जब रूसियों ने हमला किया तो उसकी हमायत करते रहे। वो हर अफगान हुकूमत की उन्होंने हमायत की जो पाकिस्तान से उलझती रही जब भी, और कोशिश भी की, बड़ी लॉबिंग अभी तक ये भी चल रहा है। अभी तक और वो रोते हैं, $2-3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर दी है। वो डोनाल्ड ट्रंप ने मजाक उड़ाया था, ये अमेरिका की 5 घंटे की इन्वेस्टमेंट के बराबर है। लाइब्रेरी जो बनाई थी उसका इफ्तिताह करने के लिए मोदी साहब गए थे वहाँ, या पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई थी। तो कहने को तो वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन दो सूरतें हैं, या फाल्स फ्लैग ऑपरेशन है। पाकिस्तान को तो जैसे आपने कहा सूट करता ही नहीं है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में उलझा हुआ है, अमेरिकियों ने हमारे साथ फ्रॉड किया, कहा हम आपको हेल्प आउट करेंगे, हमने उनकी इतनी मदद की कि इससे ज़्यादा मुमकिन नहीं थी। यानी वियतनाम से वो कैसे निकले थे कि उनके सफारत खाने की छत पे हेलीकॉप्टर उड़ रहा था और उससे लोग लटके हुए थे। यानी इतनी तेज जल्दी से में वो उड़ा कि उससे लोग लटके हुए थे, मैंने खींच के कैसे। मुझे इसका तजुर्बा है कि हेलीकॉप्टर चल रहा हो, पंखा चल पड़ा हो और आपको एकदम मेरे साथ भी हुआ तो कैसे भाग के आपको दाखिल, कितना खौफ तारी होता है जी। इमरान खान साहब की मेहरबानी से हुआ था एकदम। खैर बहरहाल तो वो लटक के गए थे, और यहाँ से उनको अगर कुछ माकूल तरीके से तालिबान को आमादा किसने किया मुज़ाकरात पे? पाकिस्तान ने आमादा किया। अब तो वो पावर में है। आज फिर उन्होंने 2 ज़िले और पता कर लिया। ठीक है, 108 की तादाद। अब वो कहाँ सुनते हैं? इमरान खान ठीक कहता है, तालिबान का तरीका ये है कि जब तक वो मुश्किल में उस वक्त तक सुनते हैं,
ورنہ نہیں سنتے. ان کا خیال ہے کہ امریکہ نے ڈیڈ لائن دے دی ہے اس لیے بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. دوسرا انہیں اقتدار نظر آ رہا ہے, وہ کیوں سنیں گے؟ پاکستان کیوں کرے گا؟ ہاں ایک چھوٹی سی پاسبلٹی یہ ہو سکتی ہے, یہ تو خیر تحقیق ہو کسی بھی واقعے کی, جب تک باقاعدہ تحقیقات نہ ہو پاکستان کو آفر کرنی چاہیے, ہم تحقیقات میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں, مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. تو اس پہ حکم کیسے لگایا جا سکتا ہے, یہ فیصلہ کیسے صادر کیا جا سکتا ہے کہ یہ فلاں نے کیا ہے؟ لوکل گروپ ہو سکتا ہے کہ ایرانیوں سے سیکھ کے حماس والے راکٹ بنا سکتے ہیں, اسرائیل پہ حملہ کر سکتے ہیں. پائپ جو ہوتے ہیں گھروں میں استعمال ہونے والے دوسرے, ان سے راکٹ بناتے ہیں. وہ ٹیپو سلطان نے پہلے راکٹ بنایا تھا نا, وہ ابھی بھی رکھا ہوا امریکہ کا جو خلائی مرکز ہے, اس میں اس کی تصویر لگی ہوئی ہے ٹیپو کی, اور وہ اس کا نمونہ رکھا ہوا. راکٹ کو ایسی چیز تو نہیں ہے, اس کو تو آگ لگائی جاتی ہے, تو بنیادی کانسیپٹ ہے, پیچھے سے بارود ہوتا ہے, پھر باقی تو اس میں سسٹم ہے نا, وقت کے ساتھ وہ بہت اسی سے راکٹ بنے, اسی سے خلائی اسٹیشن بنے, اسی سے انسان پہنچا ہے چاند پہ اور مریخ تک پہنچ رہا ہے. بائی دی وے یاد آ گیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو نشانیاں بیان کی ہیں جناب علی مرتبت نے, تو بعض لوگوں کو تو حدیث سمجھ میں نہیں آتی, بڑے بڑے علماء جو ہیں, مجھے حیرت ہوتی ہے کئی دفعہ کہ اتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بیان کی, سب کے سب پوری ہوئی, کچھ رہ گئی. کہ قیامت کے آنے سے پہلے جو واقعات ہو گئے, اس میں یہ ہے کہ اجرام فلکی میں آدمی مداخلت کرے گا, چھیڑ چھاڑ کرے گا. وہ ہو رہا ہے. ہاں, اور اس مفہوم میں اس سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ فائدہ نہیں ہوگا, میرا خیال ہے, یہ تو خیر میری رائے ہے. بہرحال تو وہ اگر غبارے وہ بناتے ہیں حماس والے, وہ جا کے پھٹ جاتے ہیں اسرائیلی آبادی پہ, اچھا, اور اس سے ایک افراتفری پھیل جاتی ہے. یہیں تو نہیں انہوں نے صلح کی, یہیں تو نہیں وہ عرب پارٹی کو شامل کر لیا اقتدار میں. وہاں کوئی گروپ ہو سکتا ہے جو یہ کر سکتا ہے. یہ کون سی ایسی بڑی ٹیکنالوجی ہے؟ یہ ڈرون جو ہیں, یہ شادی بیاہ پہ تو استعمال ہو رہے ہیں, بیش بہا استعمال ہوتے ہیں. اب اس میں تھوڑا سا بارود, اتنا بارود رکھ دینا کسی طرح, اور وہاں کے سائنسدان نہیں ہوتے کشمیریوں میں. میں خود ایک کشمیری سائنسدان سے ملا ہوں جو میرے ساتھ بحث کرتا رہا جب یہ ہم نے میزائل کا تجربہ کیا تھا, کہ یہ اس میں مجھے فلاں چیز میں کمی نظر آتی ہے, یہ پاسبل ہے, فلاں چیز پاسبل ہے, یہ نہیں ہے. کشمیر میں تعلیم کا ریشو بہت ہے, اور تعلیم سے رغبت بھی بہت زیادہ ہے. تو وہ پڑھے لکھے نوجوانوں کی تحریک ہے, وہ ہو سکتا ہے. اچھا پاکستان کیوں کرے گا جی؟ اچھا ادھر دلچسپ کوشش جو ہو رہی ہے, وہ ہمارے ہائی کمشنر جو عبد الباسط صاحب, انہوں نے ایک بڑا اچھا انٹرویو دیا, بڑا اخبار نویس نے بڑا اچھا انٹرویو کیا. اس نے وہ سوشل میڈیا پہ انٹرویو دیا. سوشل میڈیا پہ تو ویسے زیادہ چیزیں باحیات ہوتی ہیں, مبالغہ آمیز ہوتی ہیں, لیکن کبھی کبھی کوئی بڑی ڈھنگ کی چیز ہوتی ہے, مل جاتی ہے. انہوں نے کہا کہ نومبر میں اب انڈیا مادہ اشارے دے رہا ہے کہ سار کانفرنس ہو سکتی ہے پاکستان میں. 5 برس سے نہیں ہوئی ہمیشہ اس کو. وہ تو انٹرسٹڈ تھے نا, بنگلہ دیش, بھوٹان, انڈیا اور نیپال, اس کی تنظیم انہوں نے بنائی تھی, BBIN شاید نام ہے اس کا. اس میں سار کو تو وہ کوئی اہمیت ہی نہیں دے رہے تھے, اور اس طرح کی باتیں کرتے ان کا میڈیا کا, پاکستان کی اہمیت ہی کیا. اگر ایسا ہوگا تو اس کا مقصد کیا؟ اہمیت نہیں ہے پاکستان کی, تو آپ کے حساب پہ کیوں سوار ہے؟ روتے کیوں ہو؟ اہمیت تو پاکستان کی کوئی ہے ہی نہیں, مگر ہر کام میں آپ لوگ رونا شروع کر دیتے ہو. تو انہوں نے یہ کہا ہے, جس کو میں نے بہت غور کیا ان کی بات پہ, اس لیے کہ ہمارے جو چند لوگ ہیں جو خارجہ امور کو بہت باریکیوں میں سمجھتے ہیں, اور جنہوں نے اپنے فرائض نہایت ذمہ داری اور دیانتداری سے ادا کیے ہیں, اس میں ایک باسط صاحب ہے, عبد الباسط صاحب. جی انہوں نے پوائنٹ آؤٹ نہیں کی ساری چیزیں کہ نواز شریف صاحب اور شائستگی سے کی, مگر یہ کوئی ان کو کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے. کتاب بھی ان کی آئی ہے نہیں, ہاں جی, ہاسٹیلٹی. تو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ کوشش یہ ہوگی, اس میں مجھے معلوم ہے متحدہ عرب امارات والے کوشش کر رہے ہیں, ظاہر ہے امریکہ چاہتا ہوگا, امریکہ کیما پر ہو رہا ہے ان کے دباؤ پہ, کہ عمران خان کی اور اس کی ملاقات کرا دی جائے, نریندر مودی کی, جی, کشمیر اور اس میں یہ میسج تاثر یہ دیا جائے, کرانا کچھ نہیں ہے. جو اسٹیٹ ہوڈ کی انہوں نے بات کی ہے, اس میں صرف اسٹیٹ ہوڈ کا ہے, جموں کو الگ کر سکتے ہیں. اچھا جموں میں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ جموں میں تو 28-29% مسلمان ہیں, ویسے زیادہ تھے جموں میں, وہ تو 2 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام ہوا تھا 47-48 میں, جب وہ ادھر آ رہے تھے. اتنے بہت سے خاندان ہیں جموں کے جن کا کوئی ایک آدھ فرد زندہ بچا, یا ایک آدھ فرد بھی نہیں بچا. جموں کو الگ کرنے کی کوشش. پھر اسٹیٹ ہوڈ میں یہ ہے کہ بس الیکشن ہوں گے اور ایک صوبہ ہوگا,
اور وہ ایک لیڈر کا انہوں نے انتخاب کیا ہے، اسے وہ بنانا چاہتے ہیں، اطلاعات یہ ہیں۔ بہرحال وہ آسان نہیں ہے، وہ پاسبل نہیں ہے۔ کشمیری عوام کو مودی نے کہا نا کہ دلی سے اور دل سے دوری جو ہے اس کو ختم کریں گے، دل سے بھی کبھی دوری ختم ہوئی ہے۔ اتنا آسان تو نہیں ہے یار، اتنا آسان دل سے نکل جانے کے بعد کوئی واپس آتا ہے کبھی؟ اور جو ظلم انہوں نے کیا ہے اور جو چیرہ دستیاں کی ہیں اور جو اب کر رہے ہیں، لداخ کو الگ کریں گے، جموں کو الگ کرنا چاہتے ہیں اور برائے ناز تمام اہم عہدوں پہ اختیارات دینا چاہتے ہیں۔ وہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے کشمیری لیڈر نے کہی ہے کہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ حالت ان کی، یہ ادراک کا عالم یہ ہے کہ یہ کہتے تھے کہ یہاں ٹورزم کو فروغ دیں گے اور بڑے بڑے ہوٹل بنائیں گے اور بہت سی زمینیں الاٹ کریں گے۔ ان کو یہی نہیں پتا کہ کل 12% زمین ہے، اس میں کیا کچھ کریں گے؟ زیادہ تو لداخ ہے، بڑا ایریا لداخ ہے، جموں ہے، جموں میں تو ٹورزم کا کوئی سوال نہیں، وہ پنجاب کی طرح ہے، ٹھیک ہے نا، وہ تو ہموار میدان ہے۔ اور اکانومی بہت بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ یہ جاتے تھے نا، کشمیری جاتے تھے نا جب گرمیوں میں، سردیوں میں کیپٹل منتقل ہوتا جموں، تو آپ کو پتا کشمیری کھانے کے بڑے شوقین ہیں۔ ہمارے لاہور کے کشمیریوں کو آپ دیکھیں، ہاں جی، اگر ہمارے دفتر میں 10 کشمیری ہوں گے تو 8-9 ہوں گے تو ضرور کھانے کے بہت شوقین۔ ویسے لاہوریوں کے ساتھ ہی ملتا جلتا ان کا، لاہور والوں کو کشمیریوں نے اس کام پہ لگایا ہے۔ سارے اچھے کھانے امرتسر سے آئے ہیں یا سری نگر سے آئے یا لکھنؤ دلی سے بھی آئے، بس حیدرآباد تک سب کچھ ہے۔ اچھا، تو یہ آپ چاہیں آپ کسی دن الگ پروگرام کر لیں برے صغیر کے کھانے، ویسے ہونا چاہیے۔ اچھا ٹھیک، اب لوگ پہلے ہی مجھے کہتے ہیں کھانے کو بڑا گلوریفائی کرتے ہیں، کرنا چاہیے، اللہ کی نعمت ہے۔ اچھا، وہ اس نے کہا 12% تو زمین ہے، اس میں گھر بنے ہوئے ہیں، باغات ہیں، فصلیں ہیں، آپ کیا کچھ بنائیں گے اور پرائیویٹ وہ پراپرٹی ہے، کتنی حکومت وہ کر لے گی، بہرحال کوشش تو وہ کریں گے۔ تو پاکستان کے لیے مسائل پیدا کرنے کی کوشش ہے۔ ادھر افغانستان میں صورتحال یہ ہے کہ امریکیوں نے تو ہمیں صاف صاف چیٹ کیا، اور دراصل یہ دیکھو نا، یہ واقعہ لاہور کا ٹیررزم کا، یہ کتنی اس میں دیکھیں جی پیچیدگیاں نکل رہی ہیں۔ اس کی بیگم شامل ہے، 3 اور آدمی شامل ہیں، ایک اور آدمی کو تلاش کیا جا رہا ہے، وہ کسی اور ملک کا شہری ہے، دبئی میں بزنس کرتا ہے، یہاں کتنا پیچیدہ نیٹ ورک ہے، اور سی آئی اے مدد کر رہی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ بلوچستان میں علیحدگی کے لیے جن کی کوئی حمایت اب باقی نہیں رہی، کبھی وہ بھتہ وصول کرتے تھے، پاکستانی پرچم لہرایا نہیں جا سکتا تھا، ان کو تو شکست دے دی، اور فراری جو ہیں وہ سرنڈر کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کے لیے یہ مشکل وقت ہے، لیکن اپرچونٹیز اس میں بہت چھپی ہوئی ہیں۔ جیسے کہ دیکھیے، آپ نے غور کیا ہے تو میرا اندازہ ہی جو، لیکن بات قابل فہم ہے، بجٹ کس تیزی سے منظور ہو رہا ہے؟ پنجاب کا بھی ہو گیا فٹافٹ، آواز تک نہیں اٹھی کوئی، پہلے بہت باتیں تھیں، اور مرکز میں بھی یہی ہو رہا ہے، صرف تقریریں ہو رہی ہیں نا، ووٹنگ تو اس کے خلاف نہیں ہو رہی۔ یہ درست بات آپ کر رہے ہیں۔ یعنی آج ایک اخبار نے لکھا ہے کہ واک اوور مل رہا ہے ان کو، مطلب آسانی سے، بالکل سہولت کے ساتھ بجٹ پاس، لگتا ہے کہ پس پردہ بات چیت ہوئی ہے، کچھ لوگوں نے کچھ لوگوں کو سمجھایا ہے اور ماحول کو تھوڑا سازگار کیا ہے۔ اور یہ اطلاعات ہیں کہ عمران خان صاحب، ایک تو میں نے آپ کو کل خبر دی تھی کہ باہر نکلیں گے، کب نکلیں گے؟ لیکن ابھی آپ کا کیا خیال ہے اس پروگرام کے فوراً بعد نکل کھڑے ہوں بھائی؟ لیکن جو حالات ہے پروگرام کے فوراً بعد نکلنا چاہیے، بجٹ پاس ہو جائے گا، ظاہر ہے جب پلاننگ کر لیں گے، اس کو جلسوں کا انتظام کرنا پڑتا ہے، میٹنگز کا، ممکن ہے کوئی اور جگہوں سے بھی خطاب کریں عام جلسوں کے علاوہ۔ حکومت میں کچھ تبدیلیاں کریں گے، میں نہیں کہہ سکتا کیا، مطلب اتنی خبر ملی ہے کچھ تبدیلیاں کریں گے، کیبنٹ میں کریں گے اور کوئی تبدیلیاں کریں گے، ٹیم کو بہتر بنائیں گے، ایک دو کا تو بتائیں۔ اور پہلی دفعہ مجھے پتہ ہی نہیں، میں بتاؤں کیا، جتنی خبر ملی اتنی بتا سکتا ہوں نا۔ اب تو میری خواہش ہو سکتی ہے کہ فلاں فلاں کو نکال دیں، تو میری خواہش پہ تھوڑی ہوگا، اور نہ اپنی خواہش کو خبر بنانا چاہیے جو عام طور پہ لوگ بنا دیا جاتا ہے۔ جی اچھا، پہلی دفعہ اس بات کا امکان پیدا ہو گیا ہے کہ کوئی ورکنگ ریلیشن شپ اپوزیشن کے ساتھ ہو، اس کا ایک مزہ تو یہ بجٹ کا پاس ہونا، یعنی مخالفت تو رہے گی، مگر یہ لڑائی جھگڑے 2023 کے الیکشن پر زیادہ بڑا جو ہنگامہ ہے وہ اس تک ملتوی ہو گیا لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ رہ گئے کشمیر کے الیکشن،
ہیں جی کیا کہتے ہیں بلاول صاحب؟ بلاول کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب ہمارے لیے سیکیورٹی رسک ہیں، یہ کلبھوشن کو NRO دینا چاہتے ہیں، مگر یاد رکھے پیپلز پارٹی ساتھ نہیں دے گی پارلیمنٹ میں۔ پیپلز پارٹی صاحب، پیپلز پارٹی نے آج تک کشمیر کے لیے کیا کیا ہے؟ ان کے والد صاحب کہتے تھے کل بے نظیر اور کشمیر لازم و ملزوم ہے۔ بتایا نا بڑا کام کیا جی۔ بے نظیر کہتی تھی مشترکہ صدر پاکستان اور انڈیا کا، مشترکہ کرنسی کہتی تھی، سارے معاملات انتہا پسندوں نے خراب کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا والد صاحب نے کیا فرمایا تھا کل آپ کو بتایا کہ محبوبہ مفتی، عمر عبداللہ اور یہ یہاں سے کہ ایک دو لونڈو لپاڑوں کے نام لے کے یہ مستقبل کی قیادت ہے جی، ٹھیک ہے۔ اور بھٹو صاحب نے کیا کیا معاہدہ تاشکند میں یہ کیا کہ دو طرفہ معاملہ ہے، اقوام متحدہ کی قرارداد، اس کے بعد آپ انڈیا سے کیسے مطالبہ کر سکتے ہیں اقوام متحدہ کی قراردادوں کا، اگرچہ اس میں ذکر اس طرح نہیں ہے کہ قرارداد ریلیونٹ ہے، مگر دو طرفہ معاملہ ہے۔ اور خود یہ جو حکومت میں رہے، ان کی حکومت رہی نا پیپلز پارٹی کی، آزاد کشمیر میں بھی رہی، تو اس وقت کیا کیا؟ اچھا مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ساری سیٹوں پہ تو ان کو امیدوار ہی نہیں ہے، تھوڑی سیٹوں پہ ہیں، 8 ہیں تقریباً سیٹیں جس پہ انہوں نے کھڑے کیے ہیں اپنے۔ اچھا 8 سیٹوں پہ یہ ضمانتیں ضبط کرا دیں گے، حکومت بنا لیں گے، پھر کہتے ہیں اگر کشمیر کہیں گے جنگ بھی کروں گا۔ وہ جنگ کس چیز سے کرو گے؟ جنگ کا فیصلہ تم نے کرنا ہے۔ گلگت بلتستان میں یہی ہمیں آخری وقت تک، یعنی ہمیں بھی چکمہ دے گئے، یہ اور اخبار نویس سب سے کم چکمہ کھاتے ہیں، ہمیں بھی چکمہ دے گئے کہ بڑا کو مقابلہ ہے پیپلز پارٹی کا گلگت بلتستان میں، اور نتیجہ کیا نکلا؟ سب کے آزاد کشمیر میں ریوڑ کے ریوڑ جا رہے ہیں۔ روز میں پوچھتا ہوں ٹیلی فون کر کے مظفر آباد کہ کیا صورتحال ہے، پتہ چلتا فلاں سے بھی بات ہو رہی، فلاں سے بھی بات ہو رہی ہے۔ 2 مذہبی جماعتیں شامل ہو گئی ہیں PTI کے ساتھ، وہ تو روز لوگ شامل ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک دلچسپ لطیفہ یہ ہوا ہے، وہ تنویر الیاس صاحب جو ہے نا، انہوں نے اپنے جلسے میں نعرے لگوا دی وزیر اعظم تنویر الیاس، ہاں جی۔ وہ خان صاحب کو پتہ چلا، وہ بڑے ناراض ہوئے، انہوں نے کہا یہ فیصلہ میں کروں گا۔ موسٹ پروبیبلی بیرسٹر سلطان محمود جہاندیدہ آدمی ہے، اعتراضات تو ان پہ بھی ہیں، لیکن ان پہ ایک اعتراض یہ کبھی نہیں ہوا کہ انہوں نے رتی برابر بھی کرپشن کی ہو، ٹھیک، باقی سب پہ کچھ نہ کچھ اعتراض ہے۔ اور ایک یہ نہیں ہوا کہ ملک کے مفاد کے خلاف بات کی ہو، کشمیر کے مفاد کے خلاف بات کی، ہاں جی۔ اعتراضات تو ان کی شخصیت پہ ہیں، تو موسٹ پروبیبلی وہ ہوں گے، اور کافی امکان ہے۔ رہ گئے یہ تو وہ ایک بات رپورٹر کی جواب طلبی ہو گئی تھی، ایک مبصر کی، ٹیٹر کی جواب طلبی ہو گئی تھی ایک مشہور چینل میں، تو اس نے کہا تھا کہ فلاں آدمی جو گیا ہے کسی پولیٹیکل مہم میں تو اس کو چھنکنا ملے گا وہاں سے۔ تو میں نہیں چاہتا ہم کو اس طرح کا لفظ استعمال کریں۔ بھائی آپ گنجی نہ آئے گی کیا اور نچوڑے گی کیا؟ بھائی آپ کے تو امیدوار ہی نہیں، اور آپ نے پچھلے دورے حکومت میں جو کچھ وہاں گیا، سیکورٹی رسک ہے عمران خان، وہ یہی سمجھتے ہیں، وہ سمجھتا ہے نہیں، سمجھتا نہیں ہے، پچھلی دفعہ چیخ چیخ کے تقریریں کرتے کہتے ہیں ایٹمی پروگرام کے پیچھے یہ شخص پڑا ہوا ہے۔ ہاں، ایٹمی پروگرام پہ خان صاحب نے غیر محتاط جملہ کہا جو ان کی عادت ہے کہ ایٹم بم تو بنے اس لیے کہ کشمیر کا مسئلہ تھا۔ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ کشمیر کی وجہ سے سارے ڈسپیوٹ تھا نا، ورنہ اس کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ تو غیر محتاط جملہ کہا، ایٹمی پروگرام پہ خان صاحب کا کیا کنٹرول ہے، اور محترمہ کا کیا کنٹرول تھا، نواز شریف کا کیا کنٹرول تھا؟ ایٹمی پروگرام پہ تو دیکھیے، میں نے جنرل کینی سے پوچھا کہ جس وقت وہ امریکیوں نے اسامہ بن لادن والا کارروائی کی، مطلب میں نے دو بدو ان سے پوچھا، روبرو ان کی خدمت میں حاضر ہو کے، کہ آپ کیا کر رہے تھے اس وقت، کیا کیا، آپ کو کیسے پتہ چلا آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا یو نو اٹ کہ میں جاگ رہا ہوتا ہوں، رات کو 1:30 بجے واقع ہوا تھا نا، وہ تو سوتے ہیں 3:30 پونے 4 بجے، 3 گھنٹے کے لیے سوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جو پہلا کام میں نے یہ کیا وہ یہ کیا کہ تمام ایٹمی تنصیبات جو ہیں ان سے رابطہ کی، اور پتہ چلا کہ وہ محفوظ ہیں اور وہاں کوئی کارروائی نہیں آ رہی۔ پھر یہ سوچا کہ کیا یہ ہمارا ہیلی کاپٹر ہو سکتا ہے، پھر اس کا پتہ کیا، پھر پتہ چلا کہ نہیں ہے۔ اتنے میں وقت بیت گیا اور سوچا گیا کارروائی کا، لیکن بہرحال آخری فیصلہ یہ کیا، مگر یہ کہ مائیکل ملن کو فون کیا، اور 2-3 بجے ہوں گے تو امریکہ میں تو ابھی شام ہوگی نا، اور یہ کہا کہ ایک ایسا واقعہ اور ہو گیا تو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ہوا میں معلق ہوں گے، اور بہت سی اور چیزیں سوچی گئیں اور وہ ہو گئے۔ اب امریکی اس کا پورا بندوبست کر رہے ہیں، یہ نہیں پاکستان کس طرح سی پیک کو چھوڑ سکتا۔ یہ جو ساری چیزیں ہیں نا، جموں کا واقعہ بھی،
اس کو چین سے لنک کر کے دیکھیں ہمیشہ. ایک بریک سے واپس آ کے اس پہ بات کر لیتے ہیں. سب ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں. بریک سے واپس آ کے گفتگو یہیں سے آگے بڑھے گی, مگر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی معیشت کو سنبھالا کس طرح سے مل رہا ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. معیشت کو سنبھالا دینے کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. ہارون صاحب, سعودیہ کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہونے جا رہے ہیں؟ نہیں, سعودیہ کے ساتھ تعلقات تو بہتر ہو رہے ہیں. وہ عادل جبیر آ رہے ہیں 6 جولائی کو, میرا خیال میں جولائی کے آخر میں وزیر خارجہ ہیں. کیا نام ہے ان کا؟ فرحان بن سعود, فرحان بن فیصل بھی انہیں کہا. فرحان بن فیصل جی. تو وہ جو اسلامک فائنانس انسٹیٹیوٹ شاید نام ہے, جدہ میں $4 بلین کی پاکستان کو اجازت دے دی ہے ڈیلیڈ پیمنٹ پہ, یعنی ادھار پہ چند ماہ بعد ادائیگی کر سکتے ہیں, مگر اسے پریشر آپ کو ختم ہو جاتا نا. آپ یہ سمجھیے کہ آپ کے پاس $4 بلین موجود ہے, یعنی ذرا مبادلہ میں آپ کے پاس $4 بلین موجود ہیں. آپ خریداری کر سکتے ہیں. وہ تو بیچ کے آپ پیسے دے سکتے ہیں, اس کو استعمال کرنے کے بعد فیول وغیرہ جہاں کنزیوم ہوتا ہے اس میں تو امیجیٹلی اس میں ریکوری ہوتی ہے نا. تو یہ بہت تعلقات میں گرمجوشی پیدا ہو رہی ہے. انہوں نے بھی ریلائز کیا, ہم نے بھی ریلائز کیا. مسئلہ تو یمن کا تھا, اب ایران کا بھی ہے پرابلم. تو بہرحال ایک مستقل ہی ہے, ہمیشہ سے چلا آتا ہے تلخی کا. اور اب ایک سخت گیر رویہ. امریکہ تو وہاں سے بھاگ رہا ہے نا. پاکستان کے لیے بڑی اپرچونٹی پیدا ہو گئی ہے. امریکہ اسلحہ بھی لے جا رہا ہے, اپنے میزائل بھی لے جا رہا ہے, فوج بھی لے جا رہا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم خواہ یہاں اپنے انرجی ضائع کر رہے ہیں, پیسہ انرجی سب کچھ. تو مینٹیننس تو پاکستان آرمی وہاں صرف کر سکتی ہے. مطلب جتنا اسلحہ ہے پاکستان سے سینکڑوں گنا زیادہ اسلحہ ہے, سینکڑوں گنا. $1000 بلین کا جو آخری آرڈر ہے مجھے یاد ہے. وہ اگرچہ ایک دن میں نہیں خریدنا تھا, یہ چند ماہ میں نہیں, تو اس کی تو مینٹیننس ہی پاکستان. اور سعودی عرب کے لیے خاص طور پہ حجاز مقدس کے لیے, مکہ اور مکرمہ کا مدینہ منورہ کے لیے کون لڑے گا؟ صرف خدا نخواستہ وہ وقت آئے. اور وہ جو اسرائیل کے عزائم ہیں اس سے تو یہی لگتا ہے نا, جس طرح پہلی صف پہ ہوگی وہ پاکستانی افواج ہوں گی. تو سوائے پاکستان کے انہیں ترک لڑیں گے ضرور, ترک دل و جان سے لڑیں گے. اور وہ ساری تو دنیا میں صورتحال ہی بدل جائے گی جب اسرائیل اپنی سرحدوں سے باہر نکلے گا. جو محبت ایک پاکستانی کو ہے, ترکوں کو بھی ہے. بس میں نے ترکوں کو دیکھا ہے کہ کس انعامات سے وہاں موجود ہوتے ہیں مسجد نبوی میں اور مکہ مکرمہ میں, اور کس دل جمی اور یکسوئی سے عبادت کرتے ہیں. بائی دی وے مدینہ منورہ میں سب سے اچھے ریسٹورنٹ بھی ترکوں کے. تو کھانا بڑا اچھا ہوتا ہے حارون صاحب. میں نے کہا ترکوں کا کھانا بہت. تو لاہور میں کافی ریسٹورنٹس ہیں. خیر کھانے کی طرف بات چلی. خیر بات یہ ہے کہ یہ تو اکانومی میں ایک طرف اچھی خبریں آ رہی ہیں. $1.5 بلین ہو گیا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں. زبردست ہے یہ. 7 بلین, تو وہ $30 بلین کو ٹچ کر رہا ہے جی. فارن ایکسچینج, اس میں اسٹیٹ بینک کا بھی رول ہے, اس کی تعریف کرنی چاہیے. اور پاکستانیوں نے بڑی ہمت کا مظاہرہ کیا, بڑی حب الوطنی کا مظاہرہ کیا. ایک طرف تو یہ آپ کر رہے ہیں, دوسری طرف پراپرٹی میں پے در پے سکینڈل نئے سے نئے آ رہے ہیں. اب کون سے کراچی کے واقعات ہوئے تھے. تازہ ترین یہ ہے کہ پنجاب یونیورسٹی کے 1000 ملازمین کے $2.70 ارب ڈوب گئے. 2.70 ارب ڈوب گئے. پروفیسروں کے, اپنا ملازمین کے, جو بھی سٹاف ہے ان کے, یہ 50 مہینے 4 سال پہلے ان سے لیے گئے تھے پیسے 1000 ممبر سے, اور وہ انہیں ڈبل کے دینے تھے پلاٹ ان کو 1000 ممبرز کو موٹر وے کے پاس. وہ جگہ میں نے دیکھی ہے, اچھی جگہ ہے وہ. ویسے اگر وہ کرتا, وہ پلاٹ اس نے کیا بنانے تھے, نہ NOC, نہ کوئی اس کا نقشہ, نہ کچھ. اور جب میں اب آپ کو بات بتا رہا ہوں اس پہ کسی کو یقین ہی نہیں آئے گا. اس میں 25 فٹ مٹی کھود کے بیچ دیا. ظاہر ہے کسی بٹے والے کو بیچی ہوگی اینٹیں بنانے کے لیے. یعنی کوئی حد ہے اس کے لیے. جو پراپر اردو لفظ ہے وہ میں استعمال نہیں کرنا چاہتا. 2 ارب روپے اس کو دے دیے گئے, اور اس کو کہا گیا زمین ایکوائر کرو. 12 ایکڑ کل زمین اس نے لی ہے,
اور وہ ظاہر ہے اس میں پروفیسر بھی ملوث ہیں جنہوں نے فیز 3 پہلے 2 فیز بن چکے ہیں پنجاب یونیورسٹی وہ کامیاب ٹھیک رہے وہ اب وہ ٹھیک رہے اس میں بھی لوگوں نے پیسہ بنایا جو سیانے تھے انہوں نے پلاٹ جو ہے جو غریب لوگ تھے جو نہیں قسطیں ادا کر سکتے تھے یا ریٹین نہیں کر سکتے تھے یا بنا نہیں سکتے ان سے خریدے لیکن آپ اس میں قانونی اعتراض بھارت نہیں ہوتا تو پراپرٹی میں ہر کائیاں آدمی پیسہ بناتا ہے مگر یہاں تو یہ ہوا نا کہ 48 مہینے گزر چکے ہیں 50 مہینے میں پلاٹ ہینڈ اوور کر رہے ہیں تو اس کی مٹی بھیج دی کبھی یہ بھی آپ نے سنا ہے مٹی بھیج دی 25 اچھا اس کے ساتھ جو شرائط طے کی وہ کمال کیا 2 ارب روپے تو اس کو ادا کر دیے ٹھیکیدار کو ہاں زمین لی نہیں تو 2 ارب روپے کس بات کے زمین جیسے خریدی جاتی تو ساتھ ساتھ ادائیگی کی جاتی 2 ارب روپے کس لیے ادا کیے اس کو کہا کہ 600 کنال کے جو کمرشل پلاٹ ہیں وہ تم خود ہی بیچ لینا ڈیولپمنٹ کے حالانکہ کمرشل پلاٹ جو ہے اس کی قیمت آپ کو پتہ 10 سے 20 گنا 30 گنا تک زیادہ ہوتی ہے جی پھر اس کو کہا تم اس کی ایکسٹینشن بنا سکتے ہو یعنی اس کے پیچھے اگر زمین خرید لو تو ایکسٹینشن تعمیر کر کے اس لیے کہ این او سی موجود ہوگا تو ایکسٹینشن آسان ہوتی ہے اس نے تو اپلائی وہاں گیا ہی نہیں نقشہ ہی نہیں بنایا اب وہ پیسے ڈوب گئے ہیں یہ جو خوش ہو رہے ہیں نا خان صاحب کہ پراپرٹی میں انویسٹمنٹ ہو رہی ہے تو قوانین کا بھی جائزہ لیں اور حالات کا بھی جائزہ لیں دیکھیے اس میں لیبنان ڈوبا ریل اسٹیٹ میں جی ریل اسٹیٹ کا جب ببل پھٹتا ہے امریکہ میں بھی ہو چکا ہے بڑی مصیبت آتی ہے جاپان ہوا جارج سورس وغیرہ اس میں ملوث تھے ہماری تو اکانومی اتنی چھوٹی سی ہے اگر یہ ریل اسٹیٹ کا ببل پھٹ گیا اس میں کوئی 10,000 ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں اور اکثر و بیشتر فراڈ ہے ہر محکمہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی بنا رہا ہے اپنا کام نہیں کرتے ٹھیک ہے بس قوانین اتنے پرانے ہیں بس سادہ سی بات ہے کہ یہ کیسے پنجاب یونیورسٹی کے پروفیسر یہ کسی بھی جگہ وہ ایک سوسائٹی بنا لی اشتہار دے دیا پیسے لے لیے لوگ بھی کمال ہیں فٹافٹ پیسے دیتے ہیں دیکھے بغیر کون لوگ ہیں بھائی دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ پیسہ اچھا وہ انہوں نے اپنے ذاتی اکاؤنٹ میں رکھے ذاتی اکاؤنٹ سے ٹرانسفر کیے اس کا سوسائٹی کا اکاؤنٹ نہیں بنایا اچھا ذاتی اکاؤنٹ اس میں اتنا پیسہ رکھا ٹرانسفر کیا obviously اس میں پیسے کھائے گا یہ رپورٹ ہمارے پاس کافی موجود ہے اس کی اینٹی کرپشن پنجاب نے اس کی تحقیقات کی ہے اور اس میں بہت لوگ مارے جائیں گے میرا خیال نوکریاں بھی جائیں گی اس کی وائس چانسلر تو اچھا بھلا آدمی ہے اور پرو وائس چانسلر بھی بھلا آدمی ہے اور بہت سے اچھے ٹیچر بھی ہیں اور اس میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جن سے یہ توقع نہیں تھی بڑا افسوس ہوا سن کر بھائی دنیا میں کیا ہوتا ہے پیسہ بینک کے پاس ہوتا ہے اور بینک جو جیسے جیسے آپ زمین خریدتے جاتے ہیں اس کے اپروول لیتے جاتے ہیں وکیل ریلیز کرتا چلا جاتا ہے پیسہ ریلیز ہوتا رہتا ہے کوئی سسٹم ہو کوئی سرکاری نمائندہ موجود ہو ہاؤسنگ منسٹری کا موجود ہو ہاں جی ہاؤسنگ منسٹری پنجاب کی ہاؤسنگ منسٹری کا کوئی آدمی موجود ہو ہر جگہ اندیشہ تو ہوتا ہے کہ سرکاری افسر رکاوٹیں پیدا کریں گے مگر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ 2 ارب 70 کروڑ روپے غائب ہو جائے اس میں سے بہت پیسے خرچ ہوں گے 10 20 30 کروڑ روپے خرچ ہوں گے باقی غائب ہے تو بہتی اور اب اسے جیسے کراچی میں ہوا کہ ہزاروں آدمیوں کے گھر گرا دیے گئے اب ان کا کیا قصور تھا انہیں تو نہیں پتا تھا انہوں نے تو اجازت لی انہیں بجلی دی گئی گئے اور سپریم کورٹ نے کہا کہ بلڈر ادائیگی کریں بلڈر کیسے ادائیگی کرے گا حکومت سندھ جس نے اپروول دی وہ ادائیگی کرے بلڈر کو پکڑیں اور بلڈر کو پکڑیں اس کی جائیداد ضبط کریں بعض حکم دینا سپریم کورٹ کا بڑا احترام ہے انہوں نے صحیح فیصلہ کیا نالوں پہ نہیں بن سکتے اس لیے کہ یہ 100 کے قریب جو نالے بنے ہیں اگر یہ نہ ہو تو کراچی میں دیکھیں نا ابھی بارش ہوئی تو کیا حالت ہوئی ہے وہ نالے تو ہونے چاہیے اور یہ قدرتی راستے وہ خدا نے نظام بنا کہا اللہ نے جس نے یہ دنیا پیدا کی اس نے نظام بنایا اس میں انسانوں کے آسودگی سے رہنے کا مسائل انسان خود پیدا کرتے بہرحال یہ اب وہ پنجاب یونیورسٹی کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اس میں کچھ لوگ پکڑے جائیں گے اور وائس چانسلر صاحب تو بڑے سخت آدمی ہیں امید ہے وہ اس میں تعاون کریں گے مگر بھئی یہ تنہا ان کا کام تو نہیں ہے اور قوانین میں تبدیلی ہونی چاہیے جی جگہ جگہ لوگ لٹ رہے ہیں اور یہ ببل اگر پھٹ گیا تو بڑی خرابی اس میں ایک اور چیز مجھے یاد آ کہ وہ آپ کو بتاؤں پنجاب اسمبلی کی جو بلڈنگ بن رہی توسیع ہو رہی ہے وہاں کچھ اخبار نویس پہنچے ہیں اچھا اور وہ 2 خبر لائے کیا ایک تو یہ کہ لکڑی جو اتنی خراب استعمال ہو رہی ہے ان میں سے ایک نے کہا کہ میں اپنے گھر پہ تو کبھی استعمال نہ کروں ایک عام آدمی ٹھیک ہے اور ٹائلیں ناقص ہیں حمزہ شہباز کس بات کی مبارکباد دینے گئے تھے پھر
اسی کی دینے گئے ہوں گے، اور کس چیز کو مبارکباد دے سکتے؟ بلڈنگ دیکھنے میں تو اچھی نظر آ رہی ہوگی نا۔ اچھا چودھری صاحب جو ہیں انہیں اس کا جائزہ لینا چاہیے، کون سا محکمہ تعمیر کر رہا ہے، کون لوگ کر رہے ہیں، وزیر اعظم کو بھی اس کا نوٹس لینا۔ اول تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ جنوبی پنجاب کا صوبہ بنا رہے ہیں اور وہاں سیکریٹریٹ الگ بنا رہے ہیں اور اسمبلی بھی وہاں بننی ہے، اس نے ایکسٹینشن اور ایسی شاندار عمارتیں بنانے کی اس ملک کو کیا ضرورت ہے؟ اور چودھری محمد علی کہا کرتے تھے جیسے فوجی بیرکیں، جو وزیر اعظم تھے، جیسے فوجی بیرکیں حصر کی بلڈنگیں بنائیں اور اپنا کام چلائیں، ہمیں کیا ضرورت؟ ترکی میں ابھی ان کے وسائل بہتر ہوئے ہیں تو انہوں نے کچھ اچھی بلڈنگ، حالانکہ ترکوں کو تو بڑا شاندار ماضی ہے، عظیم الشان محلات انہوں نے بنائے ہیں، لیکن وہ بڑے سادہ دفاتر بناتے تھے۔ میں ایک دفعہ افغانستان گیا کہ وائس چانسلر کے دفتر میں، تو فرنیچر دیکھ کے مجھے یقین ہی نہیں آیا۔ میں نے کہا یہاں کوئی حملہ ہوا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں، جلال آباد شہر میں تو کبھی حملہ نہیں ہوا۔ اچھا، میں نے کہا یہ فرنیچر کیسا ہے؟ تو وہ ہنس پڑے، وہ کہنے لگے افغانستان اتنا ہی سادہ ہے، آپ پاکستان سے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ وائس چانسلر کا دفتر بڑا پرشکو ہوگا، یہ دفتر ایسا ہی تھا اور پہلے بھی ایسا ہی تھا اور اب بھی ایسا ہی رہے گا۔ اب یہ تاثر زور پکڑ رہا ہے نا، نظر آنے والی چیز حسین، خوشگوار اور دلکش نظر آنی چاہیے، اور سب شاید پاکستان بھی اسی ڈگر پہ۔ نہیں، وہ سیکریٹریٹ بھی جو بنایا ہے اور بھی جو سرکاری عمارتیں بنتی، اس یعنی چودھری پرویز علیہ نے یہ کہا کہ 70 کروڑ روپے چاہیے تھے وزیر آباد کے انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے لیے، وہ ریلیز نہیں کیے، بجٹ سے 1 مہینہ پہلے ریلیز کیے۔ دل کے مریضوں کو بچانا زیادہ اہم ہے یا یہ دیواروں کی آرائش زیادہ اہم ہے؟ آپ کا سوال بالکل بجا اپنی جگہ۔ ایک بریک کی طرف چلتے ہیں، ایک بریک لے لیتے ہیں، جب واپس آئیں گے جس طرح سے یہ سکینڈل آپ کے سامنے رکھا ہے، والٹن ایئرپورٹ کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے بہت بڑی خبر رکھیں گے، ڈراپ کے حوالے سے کیا تازہ ترین صورتحال ہے وہ آپ کو بتائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ طلبہ تنظیموں کا بڑھتا ہوا اثر اور رسوخ جو تعلیمی اداروں میں ہے اس کی کیا اپڈیٹس ہے وہ بھی شیئر کریں گے۔ اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ہارون صاحب، 3 مختلف اہم چیزیں ہیں، سب سے پہلے یہی بتائیں ڈراپ کے حوالے سے عاصم رؤف کو 3 مہینے کے لیے ایکسٹینشن کیوں دی گئی ہے؟ اب میں کیا بتاؤں، بتائیے۔ اتنی دفعہ بتایا ہے، یہ عاصم رؤف صاحب جو ہیں اور اختر حسین اور فخر الدین اور عبداللہ، یہ 4 ایسے آدمی ہیں، ان کے خلاف انکوائری ہوئی، ایڈیشنل سیکرٹری یا جوائنٹ سیکرٹری کی نگرانی میں نیب کے لوگ بھی موجود ملوث اس میں رہے، اور یہ فیصلہ ہوا کہ ان کے 19ویں گریڈ میں جو تقرری ہے، پروموشن ہے، وہ غلط ہوئی ہے، واپس کیا جائے، 18ویں گریڈ میں واپس جائے، ان سے ریکوری ہو۔ اچھا، یہ وہی لوگ ہیں، کتنی دفعہ ہم بتا چکے ہیں، جنہوں نے وہ ضروری جان بچانے والی ادویات کے نام پہ شیمپو اور ڈسپرین تک منگوا لیے، ہاں جی، سینکڑوں دوائیاں منگوا لی۔ ان لوگوں نے کوئی 20,000 دوائیاں، ایک نیا انہوں نے طریقہ نکالا، ان لسٹ کر دی ہیں اور اس کی قیمت ہی مقرر نہیں کی۔ وہ 100 روپے کی دوائی 5,000 روپے کی بھی ہے، 6,000 روپے کی ہے، 4,000 روپے کی ہے۔ اب وہ جو آدمی نہیں خرید سکتا، ڈاکٹر تو آپ کو پتا ہے بعض ایسے ہیں جو کمپنیوں کے زیر اثر ہیں اور وہ لکھ دیتے ہیں 5,000 روپے کی دوائی لے لو، تو وہ تو نہیں خرید سکے گا۔ تو ہمارے میں کینسر کے ایک پیشنٹ کا مجھے پتا ہے کہ اس کے 6,000 روپے پر ہفتہ خرچ ہو رہے تھے کیمو پہ، اور وہ نہیں افورڈ کر سکا، اور وہ پھر 50,000 روپے ہو گیا، اب 70,000 روپے ہو گیا، اب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا مکان بیچے یا کیا کرے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں تو اتنی خراب صورتحال ہے، اور ان کی فیکٹریاں ہیں باہر، ان میں سے بعض کی۔ اچھا، یہ اختر حسین صاحب جو ہیں یہ 2 دفعہ فوت ہو چکے ہیں، جب ان کے خلاف انکوائری ہوئی پتا چلا فوت ہو گئے، پھر واپس آ گئے، اور یہ چیف ایگزیکٹو بھی بنے، انہی میں سے کوئی چیف ایگزیکٹو بنتا ہے، یہ ایک پورا مافیا۔ ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی، 2 وزیروں کو کھا گئے یہ۔ بھائی آپ نے ایک ناکام آدمی ہے، آپ نے شوکت خانم ٹھیک چلایا، آپ نے کرونا والی مہم ٹھیک چلائی، ہاں جی، سادہ سے شریف سے آدمی ہے، اصل میں تو ڈاکٹر ہی ہے، جیسا ایک پروفیشنل ڈاکٹر کو ہونا چاہیے، بھلے آدمی۔ بھئی یہ کیسے آپ نے اس کو ایکسٹینشن دے دی؟ 90 دن کی چھٹی ایک دفعہ یہ لے کے گیا تھا اور مدتوں ملک سے باہر رہا، اور اس کی تنخواہ وصول کی اور پروموشن بھی کرا لی۔
تو اب میں کیا کہوں سوائے اس کے کہ خان صاحب یہ کیا ہو رہا ہے، اور ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ تو دنیا کے ون آف دی بیسٹ انسٹیٹیوشن چلاتے رہے. ویسے شوکت خانہ میں بھی اب شکاری ہیں کہ انتظام اتنا اچھا نہیں ہے. ڈرائیو کے حوالے سے ہارون صاحب ہمیشہ بات ہوتی ہے، لیکن وہ تو خیر بہتر ہو سکتا ہے. شوکت خانہ میں تو چھوٹی موٹی بے توجہی ہو رہی ہے، بہتر ہو سکتا ہے. اس میں ڈاکٹر فیصل سلطان کے جانے کے بعد بہتری خرابی پیدا ہونی شروع ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، مگر ڈرائیو کے حوالے سے ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں ہارون صاحب، یہ مافیا بڑا سٹرونگ ہے دوائیوں کے حوالے سے. ان کی فیکٹریاں ہیں ملک سے باہر، یہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں. وہ خان صاحب کہتے ہیں میں مافیا کا پیچھے کروں گا، وہ کریں ضرور کریں. یہ مافیا انہیں کیوں دکھائی نہیں دیتی؟ یہ ینگ فارماسسٹ ایسوسی ایشن جو ہے یہ ایک عرصے سے باویلا کر رہی ہے. روز بیچارے ہمیں میسیجز بھیجتے ہیں، ڈاکومنٹس بھیجتے ہیں. جی صحیح، ٹھیک ہے. اب آتے ہیں ہارون صاحب والٹن ایئرپورٹ، کیا مسئلہ ہے؟ وہی مسئلہ ہے جو ہر مسئلہ ہے وہی اس مسئلے میں لائقی کا مسئلہ ہے، بے حسی کا مسئلہ ہے. دیکھیے جسٹس باقر نجفی جیسے جج نے اس کے لیے سٹے دے رکھا ہے. والٹن ایئرپورٹ پہ آپ کو پتہ نا کیا کرنا چاہتے ہیں؟ بڑے بڑے خواب تو خان صاحب دیکھتے ہیں نا. کیا بنانا چاہتے ہیں بلوا؟ کمرشل ڈسٹرکٹ، ہائی رائز بلڈنگز، ایک چھوٹا سا دبئی یہاں بھی بنانا چاہتے ہیں. یہ وہ زمین ہے جو سیکنڈ ورلڈ وار میں حکومت نے لی تھی. میاں عثمان مرحوم ایک ہوتے تھے ہمارے دوست، ان کے والد صاحب کی زمین تھی، وہ لے لی، اپنا سیکنڈ ورلڈ وار میں ایک چھوٹا سا ایئرپورٹ بنا دیا. تو یہاں ٹریننگ ہوتی ہے. پاکستان کے سب سے زیادہ جو فلائنگ ٹریننگ اسکول ہیں وہ یہاں پہ ہیں، 6 ہیں. اسلام آباد ہے، کراچی. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے 600 ایکڑ جگہ خریدی، وہ کامونکی کے پاس جو انٹرچینج ہے ناروال والا، وہ وہاں پہ کہ وہاں منتقل کریں گے. اچھا 50 جہاز ہیں، 300 پائلٹ ٹرینڈ ہو رہے ہیں، انسٹرکٹر ہیں، دوسرا عملہ 1000 آدمی کا عملہ، 3 سے 4 ارب روپے کی انویسٹمنٹ ہے. اب ان سے اچانک کہتا آپ اپنا سامان اٹھائیں فیصلہ آباد راتوں رات ہی. ہاں اب ان سے کہا کہ عدالت کے سٹے کے باوجود کہہ رہے ہیں آپ اپنا سامان اٹھائیں اور جائیں. اب تنخواہیں نہیں مل رہی. یہیں سے پائلٹ پیدا ہوتے تھے جو ایئر لائنز کو چلاتے تھے، جو دنیا بھر کی ایئر لائنز میں ملازم ہوئے. ایک بڑا پیچیدہ کام ہے اور لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں ایک پائلٹ کی ٹریننگ پہ. کئی 100 گھنٹے کی ٹریننگ ہوتی ہے. اٹھائیں سامان فیصل آباد چلے جائیں جو کہ ویران اڈا پڑا ہوا ہے وہاں پہ. بھائی لوگ تو ہیں لاہور کے اسٹوڈنٹ میجارٹی، انسٹرکٹر لاہور کے ہیں، ان کے گھر لاہور میں، ان کے بیوی بچے لاہور میں ہیں. انہوں نے مظاہرہ بھی کیا، کوئی پرواہ نہیں ہے. میں حیران ہوں کہ بھائی اس کو کوئی جائزہ نہیں لے رہا. بھائی عدالت نے کہہ رکھا ہے تو آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ اب وہ مارے پھر رہے ہیں، ایک اخبار کے دفتر میں، ایک ٹیلی ویژن میں، ایک جگہ پہ جا رہے ہیں. میرے پاس بھی آئے بیچارے وہ. اچھا تو میں نے کہا ہم کیا کر سکتے ہیں بھائی؟ ہم تو یہی کر سکتے ہیں کہ حکومت کو توجہ دلائیں. یہ پنجاب حکومت کا کام ہے، اور پنجاب حکومت تو آپ کو پتہ ہے اور کاموں میں لگی ہوئی. ابھی تبادلے کل فیصلہ کر رہے تھے، آج ٹیلی فون آ رہے تھے اور بھی ہیں. میں نے کہا اور بھی ہیں، اور جو بچنا چاہتے ہیں وہ جائیں، معاملہ اپنا طے کر لیں، وہ بچ لیں. ایک صاحب نے تو کہا کہ ہم تو انشاءاللہ بچ جائیں گے، کوئی مدد اثر استعمال کر کے. پر امید ہے. اور ایک وہ جو کل جن افسروں کا میں نے کہا ہے تبادلہ ہوگا، جی ان میں ایک افسر ہیں، اشارہ نہیں میں کروں گا تاکہ لوگ سمجھ نہ جائیں کون ہے. اس کو کسی نے فون کیا جاننے والے نے کہ بھئی آپ مرکز میں کیوں نہیں چلے جاتے؟ یہ جو کروڑوں روپے کی یہاں اپرچونٹی ہے بنانے کی، آپ نے تو بنانے نہیں ہے، تو آپ جائیں اسلام آباد وفاقی حکومت میں چلے جائیں، یہاں اپنا عہدہ کسی اور کے حوالے کریں. یہ اتنا شاندار عہدہ ہے، اتنے وسیع و عریض مواقع ہیں پیسے بنانے کے، اختیارات تو کچھ ڈیل کر لیں گے، کچھ سفارشیں کرا لیں گے، کچھ بچ جائیں گے، کچھ اور مارے جائیں گے، جو کمزور ہیں وہ مارے جائیں گے. مگر آپ کی کل کی خبر کے بعد ہنگامہ ہے، ایک شور ہے، ایک افراتفری کا سما ہے. مجھے پتا ہے کس کے پاس لوگ جائیں گے، مجھے اس کا بھی اندازہ ہے. چلیں وقت آنے پہ. اور چیف سیکرٹری صاحب جو ہیں نا جی، ان کی شہرت ویسے ادروائز ایسے ہول ٹھیک ہی ہے، مگر وہ کہتے ہیں ہومیوپیتھک چیف سیکرٹری. مطلب وہ ان کو دخل ہی نہیں کوئی دینے دیتا. بزدار صاحب کیے جا رہے ہیں اور لوگ کیے جا رہے ہیں، گینگ بنا ہوا. بزدار صاحب بھی تو ہومیوپیتھک ہی ہیں. بزدار صاحب ہومیوپیتھک نہیں ہیں، ایسے نہیں ہے جیسے نظر آتے ہیں. بزدار صاحب فنکار ہیں. وہ 5 کروڑ روپے والا قصہ آپ کو پتا ہے؟ جی جی بالکل، وہ آپ نے کئی دفعہ کس چیزوں کے اوپر حوالہ بھی دیا. ٹھیک ہے ہارون صاحب، آخری میرے پاس 4 منٹ ہیں. مجھے طلبہ تنظیموں کے اوپر بات کرنی ہے. جو گورنمنٹ کالج آف سائنس وادت روڈ پہ ہوا، جو قصہ، جو واقعہ، جو انسیڈنٹ ہوا، وہ بات کرنی ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آیا.
علامہ علاؤالدین صدیقی ون آف دا نوبلسٹ ٹیچرس ان دا ہسٹری آف پاکستان اچکن پہنتے تھے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا علامہ علاؤالدین صدیقی کو کہ وہ ایک مجلس میں تشریف لے گئے. وہ اس مکتبہ فکر سے تعلق نہیں رکھتے تھے. میں تو رپورٹنگ کے لیے گیا تھا کوئی 40 سال پہلے کا وقت ہے. اور ان کی نہایت خوبصورت اچکن کریم کلر کی, جو سب سے اچھی اچکن ہوتی ہے کریم کلر کی, اور نہایت عمدہ سلی ہوئی اور شاندار کپڑا. اور اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا غالباً عصر کا. میں تو رپورٹنگ کے لیے گیا تھا. انہوں نے اپنی وہ اچکن اتاری اور خاک پہ بچھائی اور نماز پڑھی. اشفاق احمد نے ایک جگہ ان کا ذکر کیا ہے اسی طرح اکرام اور احترام کے ساتھ کہ ان کے گھر پہ حملہ کر دیا حافظ ادریس صاحب. اب تو خود بزرگ ہیں اور اب تو خیر شائستہ آدمی ہوں گے. انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے وائس چانسلر کے گھر پہ حملہ کر دیا. اس پہ سید ابوالعلا مودودی نے ایک جملہ کہا تھا. سید ابوالعلا مودودی کی آپ کو سیاست سے اختلاف ہو سکتا ہے, فکر و نظر, بہت شائستگی بہت تھی اور دردمند آدمی تھے. انہوں نے کہا انہوں نے میری عمر بھر کی کمائی برباد کر دی, اور بہت آزردہ تھے اس پہ, اور سزا ہوئی ان کو. ماشاء اللہ کا زمانہ تھا, یا خان کا ہمارا خیال زمانہ تھا. عمران خان والا واقعہ آپ کو یاد ہے پنجاب یونیورسٹی کا؟ یعنی اس سے اتنا نقصان پہنچا اسلامی جمعیت طلبہ کو, اور بجائے وہ سمجھنے کے وہ ہمیں جن لوگوں نے اس پہ احتجاج کیا تھا دھمکیاں دیتے رہے, اور میرے بارے میں تو تحریری طور پہ لکھا کہ آپ شیشے کے آپ اور عمران خان صاحب تو پالیٹیشین, میں تو کام اخبار نہیں سوں, شیشے کے گھر میں بیٹھ کے دوسروں پہ پتھر نہ پھینکے. میں نے اس کا جواب لکھا ایک فقرے میں کہ میں شیشے کے گھر میں نہیں رہتا, اللہ کے امان میں رہتا ہوں, اس سے امان مانگتا ہوں. یہ سائنس کا کالج جو ہے, گورنمنٹ کالج آف سائنس وحدت روڈ پہ جھگڑا ہوا ہے. 2 آدمیوں کی حالت نازک ہے, 2 نوجوانوں کی, جن کے ماں باپ نے, ایک کو تو چھت سے دھکا دے دے, مارا ہے تبھی خراب ہے نا. اب اس میں انیشیٹ کس نے کیا, ذمہ دار کون ہے, اسلامی جمعیت طلبہ والے ہیں یا دوسرے؟ میں یہ تو نہیں میں کہہ سکتا کہ میں نے ذاتی طور پہ اس کی کوئی تحقیق نہیں کی. کچھ دیر پہلے خبر ملی اور بڑا افسوس ہوا. صرف یہ سینیٹر سراج الحق صاحب سے ایک واقعہ پہلے آپ کو اور بتا دوں, وقت ختم ہو گیا صاحب, بس مختصر. لیاقت بلوچ صاحب کو ایک رکشے والے نے, لیاقت بلوچ صاحب کی حالت یہ تھی کہ میس میں ان کا حساب نہیں تھا, غریب آدمی تھے. ایک رکشے والے نے دھکا دیا یا گالی دی ہے مجھے یاد نہیں, 2 میں سے ایک واقعہ پیش ہے. مجھے اسی زمانے میں لیاقت صاحب نے بتایا تھا کچھ عرصے بعد کہ میں نے اسے کہا وہ یونین کے بھی, جمعیت کے صدر بھی تھے, ناظم بھی تھے, یونین کے صدر بھی تھے. اس رکشے والے سے کہا تم چلو بھاگ جاؤ, کسی نے دیکھ لیا تو تمہیں مارے گا. یعنی ایک طرف تو یہ زمانہ تھا, ایسا تحمل تھا, اور اب یہ حالت عمران خان کو مارا. سینیٹر سراج الحق, امیر العظیم, لیاقت بلوچ سمجھدار لوگ ہیں, اور امیر العظیم بہت شائستہ آدمی ہیں. سراج الحق صحیح بھائی اپنے لوگوں کو کچھ سمجھائیں. تشدد ہو بھی تو گاندھی کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ اس نے عدم تشدد کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا. تشدد جیسی کوئی تباہ کن چیز نہیں ہے, یہ مولانا مودودی عمر بھر سمجھاتے رہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. ہارون صاحب, میرے تمام دیکھنے والوں کو شکریہ, اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.